बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मुबर्रिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सलीम अहमदी साहब। बताएंगे कि आपके बताए गए ख्वाब शरई हवालों से क्या कहते हैं। नाज़रीन किराम, बहुत करीब हैं खूबसूरत रोज़ व शब रमज़ान मुबारक के। जी हाँ, जिनमें अल्लाह पाक अपने बंदों को मौका फिर देता है कि आएँ, अपने मामलात को सुधारें और इबादत में वक्त गुजारें। हर लम्हा हमारी कोशिश होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हर इस कीमती लम्हे को अल्लाह पाक की रज़ा के लिए हमें मसरूफ़ रखे। नाज़रीन किराम, कहते हैं ना कि इन माह मुक़द्दस में, इन शब व रोज़ में नमाज़ें, तरावियों की बात कर लें। तरावी में आप देखें कि 40 इजाफ़ी सजदे इंसान को मिलते हैं करने के लिए। 20 रकात में 40 सजदे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है, सजदे में जब बंदा होता है तो अपने रब के बड़ा करीब होता है। या इसी तरह उलमा की महफ़िल में बैठना चाहिए, उलमा की महफ़िल, बुज़ुर्गान दीन की महफ़िल में बैठना चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए। इस वाले से एक बड़ा अच्छा खूबसूरत मैं वाक़या पढ़ा था। हज़रत ख्वाजा शरीफुद्दीन ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह पाक के बुज़ुर्ग हैं, जो हज़रत मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक साहब होते थे शाह संजर, उस ज़माने में होते थे, उनका इंतकाल हो गया। तो किसी चाहने वाले के ख्वाब में पूछा है, शाह साहब आपके साथ कैसा मामला हुआ? कहने लगे, मैं तो बड़े मुसीबत में, परेशानी में आ गया था कि मेरे जहन्नुम में ले जाने का हुक्म हो गया। मुझे जहन्नुम में घसीट कर ले जा रहे थे कि फिर निदा आई कि ठहर जाओ। ये बंदा हमारे शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह की महफ़िल से मुस्तफ़िज़ हुआ है और उस वक्त इसने हमें याद किया है वगैरह जो भी अल्फाज थे। मैं नुमान कोट नहीं कर सकता। बहरहाल ये कि महफ़िल में वो अटेंड किया, महफ़िल में बैठा, वहाँ से इसने फैज़ हासिल किया है। उसकी बरकत से आज हम इसकी बख्शिश करते हैं। जय नाज़रीन किराम, ये बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात हैं। उन वाक़यात को आज के रोज़ व शब में भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम उन महफ़िलों को सजा सकते हैं, अपने ईमान को जगा सकते हैं। सिर्फ़ इरादे की बात है। एक साहब ने बड़ी अच्छी आज बात की मैं कि देखें ना, अगर आप कहीं मोहल्ले में रहते हैं, आपसे कोई कहे कि मेरे घर के बाहर रोड़ी का एक ट्रक है, आप इसको अंदर पहुंचा दीजिए, आप लाख उज़्र करेंगे कि मैं थका हुआ हूँ, धूप है, फला है, कमज़ोरी है, मैं नहीं कर सकता। अगर वो कहने मैं आपको इसको 50,000 रुपये दूंगा, आप इसको अंदर पहुंचा दीजिए, आप फ़ौरन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको यकीन है कि मुझे इसकी दिहाड़ी मिलेगी। तो मेरा रब कहता है कि तुम इस महीने में रोज़े रखो, इबादत करो और इसकी जज़ा मैं तुम्हें ख़ुद दूँगा। और रब जब जज़ा देगा तो क्या होगी, इसका तसव्वुर भी हम नहीं कर सकते। भारत सवाल से मुख्तलिफ से गुफ्तगू करेंगे। आपके स्क्रीन पर हम टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छे ख्वाब में सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सलीम अहमदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे उस साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वो साहब कुछ जज्बात का इजहार किया, इस दुआ के साथ अल्लाह पाक मुझे साहिब अमल बनाए, हम सबको साहिब अमल बनाए। क्या फरमाएंगे आप? देखें, माह शाबान, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हबी व बारिक वसल्लम। माह शाबान अब गुज़रने को है और ज़ाहिर है कि ज़्यादा एस्पेक्ट यही है कि कल इंशाअल्लाह पाकिस्तान में, कल नहीं तो परसों हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा तवक्को यही कि कल से इंशाअल्लाह तरावी शुरू है। गोया कि माह रमज़ान में हम दाखिल हो रहे हैं इंशाअल्लाह। और ये अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है। जी जी, हमारी कोई औकात नहीं कि उसने ज़िंदगी में हमें फिर एक साल माह रमज़ान अता फ़रमाया। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इससे पहले जो रमज़ान गुज़रे, आप जानते हैं कि कितने लोग हमारे साथ थे और आज नहीं हैं। और मैं यहाँ पर एक तकाबुल करूँगा कि माह, बल्कि तकाबुल नहीं कर रहा, एक अर्ज़ कर रहा हूँ कि माह रमज़ान गोया कि हमारे लिए अच्छा वक्त लेकर आता है इंशाअल्लाह। ठीक है ना। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हम अपने ऊपर हराम कर लेते हैं एक ख़ास ड्यूरेशन में, सुबह सादिक से लेकर जो है गुरूब आफ्ताब तक। खाना नहीं खाना, पीना नहीं है। अच्छा, नफसानी ख्वाहिशात जो जायज़ भी हैं नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, एक है हरम पाक, आप जब वहाँ जाते हैं तो अल्लाह ताला आपको यानी एक अमल का सवाब लाख अमल के बराबर देता है, बिल्कुल ठीक है ना। और फिर गुनाहों का भी वही वबाल है। जब ये माह रमज़ान आता है तो आप नफिल अदा करते हैं तो फ़र्ज़ का सवाब है, और फ़र्ज़ अदा करते हैं
تو 70 فرائض کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اچھا، پھر اول عشرہ رحمت، درمیانی مغفرت، اور آخر میں جہنم سے آزادی۔ پھر جہنم سے آزادی کے ساتھ پھر شب قدر بھی عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں ایسے اوقات ہیں کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہر افطار کے وقت 10 لاکھ جہنم سے آزاد۔ پھر شب جمعہ سے لے کر جمعۃ مبارک کی مغرب تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ کیا بات۔ اور آخری رات میں سب کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یا رب ذوالجلال یہ فرما کہ یہ شب قدر ہے، تو آپ والی بات ہے کہ فرمایا نہیں، یہ مزدور کی مزدوری ملنے کی رات ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ الا الصوم لی وانا اجزی بہ وانا اجزا بہ، دونوں موجود ہیں کہ سارے اعمال جو اعمال صالحہ ہیں ان کی میں 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک 700 گنا تک میں اجر عطا فرماتا ہوں، لیکن روزے کو چھوڑ دو، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی خود جزا دوں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حرم پاک، اور یہ ایک پورا مہینہ آپ حرم پاک جاتے ہیں تو آپ کو برکتیں ملتی ہیں، لیکن یہ ماہ رمضان خود آتا ہے اور ہمیں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور اسے حرم زمانی بھی کہا گیا کہ یہ ایسے اوقات ہمیں مہیا کرتا ہے کہ جس میں ہم آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جڑ سکتے ہیں۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ ماہ رمضان پانے کے باوجود ایسا نہ ہو کہ ہم ماہ رمضان نہ پائیں۔ اللہ اکبر۔ روزہ رکھنے کے باوجود ایسا نہ ہو کہ گویا کہ ہم روزے دار نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے باوجود جس نے گالم گلوچ نہیں چھوڑا، یہ سارے گناہ نہیں چھوڑے، تو فرمایا کہ اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا ہے۔ تو ماہ رمضان میں ماہ رمضان کا احترام کیجئے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ تیاریاں آپ نے بہت کی ہوں گی ساری افطاری کی، ماہ رمضان کی تیاری یہی کہلاتی ہے نا، تو ماہ رمضان کی تیاری ایک یہ بھی ہے کہ اپنے ظاہر باطن کو پاکیزہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں۔ میں ایک واقعہ کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں۔ اسے کئی اسلاف نے لکھا ہے کہ ایک مجوسی تھا، وہ اپنے بیٹے کو ماہ رمضان میں کہیں باہر لے کر جا رہا تھا، اس کا بیٹا کچھ کھا رہا تھا، تو اس نے بیٹے کو ایک چانٹا رسید کیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی، مسلمانوں کا روزہ ہے اور تو اس طرح کر رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے جائز تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا ہے، تو مجوسی تو جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ کہا کہ اس رمضان کے روزے کی احترام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے موت سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ کیا بات ہے۔ کہ جب اسے ایمان کی دولت مل سکتی ہے تو ہم ایمان والوں کو اس کی رحمت اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ تو یقین جانیے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے اور ماہ رمضان کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ سب وہ کسی نے اچھا کہا نا کہ آپ سخت روزے میں، سخت گرمی میں گھر میں آ رہے ہیں، کوئی بھی گھر میں نہیں، 20 بچے ہوئے نہیں، فریج کی ٹھنڈی بوتل پانی کی رکھی ہے، آپ نہیں پئیں گے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو لوگوں کی سوچا یہ کہ روزہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا، غیبت کرنے سے بھی ٹوٹ جائے گا، حرام کھانے سے بھی ٹوٹ جائے گا، فقہی اعتبار سے ٹوٹے گا نہیں، مکروہ ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب عمل بنائے۔ جی آج کا پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ بشیر احمد کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ کشمیر سے بشیر احمد بھائی بات کر رہے ہیں۔ جی بشیر بھائی اپنا خواب سنائیے گا۔ جی میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ اس نے دکان میں سلیپر دیکھی ہیں خوبصورت سی، لیکن خریدی نہیں ہو۔ جی ان کی بہن میرڈ ہے؟ آپ کی بہن شادی شدہ ہیں، سنگل ہے؟ نہیں شادی نہیں ہوئی۔ کوئی رشتے وغیرہ آ رہے ہیں؟ رشتے وغیرہ آ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ان کے؟ نہیں جی کوئی رشتہ نہیں آیا۔ اچھا ٹھیک ہے بشیر بھائی، ہماری دعا اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین اسی کال کے ساتھ ہم جائیں گے شارٹ بریک پہ، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی ابتدا پہ آپ سے کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ اور شریف سے۔ جی آپ کی آواز بالکل نہیں آئی، ذرا پلیز آپ اگر کہیں کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ اور شریف سے بھائی جان۔
آپ کو یہ محمد قاسم بات کر رہے ہیں جی جی وہ شریف سے جی جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. ہاں میں نے خواب دیکھا ہے، نیند آ گئی، خواب آسمان پر ستارے چل رہے ہیں جیسے بادل چل رہے ہیں، جی اچانک ستارے ایسی لائٹ دیتے ہیں، وہ چند ستارے رک جاتے ہیں، ایسی لائٹ ہوتی ہے بہت خوبصورت، پھر وہ غائب ہو جاتی ہے اور میرے اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے یا اللہ. اچھا اور دوسرا خواب دیکھا ہے، میرے والد صاحب حج کا فریضہ ادا کر کے آتے ہیں، اس دنیا سے والد محروم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لوگ باہر آئے ہوئے ہیں، اپنے والد صاحب کو بلاؤ، ہمیں وہ تبرکات لینے یا ان کو مبارکباد کے لیے آتے ہیں، پھر میری آنکھ کھول جاتی ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی، آپ کا خواب نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ. مفتی محمد رضا امجدی صاحب بتائیں گے یہ خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بلقیس نوابشاہ سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کے در پہ گئے ہیں اور وہاں ایک بچی جھولے میں جھول رہی ہے، تو میری امی نے اس کو اٹھایا ہوا ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ میری بچی ہے. اچھا یہ بتائیے امی کا خواب ہے آپ کے؟ جی مجھ سے پوچھنا ان سے. وہ بچی بہت رو رہی ہے اور میری امی کہہ رہی ہے کہ اس درگاہ کے گادی نشین سے پوچھی کہ یہ کیا کھاتی ہے. اچھا آپ کی والدہ نے یہ دیکھا ہے اور وہ بچی خواب میں ان کی ہے؟ نہیں کسی کی ہے جو انہوں نے اٹھائی. یہ میری بچی ہے. وہ کہتی ہے میری بچی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بچی بہت رو رہی ہے، اس کے چہرے سے خون بھی آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں خون بھی آ رہا ہے اور اس کے منہ سے بھی خون آ رہا ہے. میری امی کہتی ہے کہ یہ کیا کھاتی ہے، اس درگاہ کے گادی نشین سے پوچھیں اور اس کو کھلائیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کتنے بہن بھائی ہو؟ ہمارے 3 بھائی ہیں اور 5 بہنیں ہیں ہم. اچھا والدہ کسی وجہ سے پریشان ہیں؟ اولاد کی طرف سے کچھ پریشانی ہے ان کو؟ وہ میری والدہ اپنے مائکے کی طرف سے پریشان ہے، وہ اس کی طرف سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن آپ نوابشاہ سے پروگرام میں شامل ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی خیریت سے ہیں؟ جی میری بہن آپ کو اور آمد رمضان مبارک ہو. جی آپ کو یہ بہت مبارک ہو. ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ کہ پروردگار ہم سب کو ایک مقبول عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی میرے 2 خواب ہیں. ایک خواب یہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مہندی گھول کے نا اپنے پیر پہ لگا رہی ہوں، اور دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا کہ وہ کہیں دعوت پہ کوئی ہمیں بلا رہے ہیں، میرے میاں کہہ رہے ہیں چلو جلدی سے چلو، تو میں جاتی ہوں تو وہ وہاں پہنچ کے میں ان کو بولتی ہوں آپ نے مجھے جلدی جلدی بولا تو میں نے وضو کرنا بھول گئی ہوں. تو کہنے لگے کہ اچھا پھر آپ یہیں وضو کر لیں. تو وہاں صاحب خانہ سے جب میں کہتی ہوں مجھے وضو کرنا ہے تو ان کے باتھ روم میں بہت بڑا ٹب ہوتا ہے، بہت اسپیڈ سے پانی آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ رواں پانی ہے، اس سے وضو نہیں ہوتا. تو پھر میں جلدی سے بھاگ کے گھر پہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتی ہوں کہ نہیں میں نے ابھی تک وضو نہیں کیا. بس یہی 2 خواب ہیں. اللہ پاک آپ کو صحت، زندگی اور عافیت عطا فرمائے. آمین. سو میری بہن خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے. دعا آپ نے کی، بڑا مزہ آیا. بہنوں کی دعا آتی ہے نا تو یقیناً ہم بھائی بہت خوش ہوتے ہیں. ہمارے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد سلیم بات کر رہا ہوں کمالیہ سے. کمالیہ سے بات کر رہے ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. خواب یہ ہے 2 دفعہ یہ خواب ہے کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے. اوہو کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی آپ ٹیلیفون لائن. جی نیکسٹ کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 خواب ہیں. آپ پہلے بتائیے آپ کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ میں بلوال سے بات کر رہی ہوں. بلوال سے بات کر رہی ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے دیکھا ہے کہ میری ایک بہن ہے جو باغ میں ٹہل رہی ہے، اور دوسرے میں نے خواب دیکھے میرے ابو بہت ہوئے ہیں، وہ بیڈ سے نکلی ہیں، وہ مجھے پیار کرنے لگ گئے ہیں. اچھا آپ کو پیار کر جاتے ہیں آپ کے ابو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کے خواب بھی نوٹ کیے. پروگرام دیکھتی رہی ہے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سبھی بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. کوئٹہ سے میری بہن بات کر رہی ہے. اپنا خواب بیان کیجیے. جی میرے 2 خواب ہے. ایک میری بہن نے خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت گھر ہے، وہاں پر سب گھر والے کھڑے ہیں، وہاں پر بہت بھینسیں کھڑی ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ بھینسیں تمہاری ہیں، یعنی میری بہن کی. صحیح. تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں، اور وہاں پر بیر، سیب اور خربوزے کے درخت ہوتے ہیں.
تو وہ چاہتی ہے کہ وہ بیر توڑ کر کھائے، تو وہ درخت خود بخود جھک جاتا ہے اور اس میں سے بیر گر جاتا ہے تو وہ اٹھا کر کھاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی میرا دوسرا خواب بھی ہے۔ اچھا یہ دونوں بہن سے متعلق ہیں؟ جی نہیں، وہ میری بہن نے خواب دیکھا، یہ میرا خواب ہے جو میں اب آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا جی اب جو بتا رہی ہوں آپ کا اپنا خواب ہے؟ نہیں یہ دو خواب آپ نے بتائے نا، ایک تو خوبصورت گھر والا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جہاں پر کیسے کھڑی تھی ٹھیک ہے۔ دوسرا خواب بیان کیجئے۔ جی میں نے خواب دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں آج کی بارش ہے تو میں سورہ رحمان پڑھتی ہوں، ٹھیک، اور گھر والوں کو کہتی ہوں کہ آپ بھی سورہ رحمان پڑھے تو بارش رک جاتی ہے۔ جی بس اتنا ایک عادت ہے، میں اکثر خواب میں قیامت دیکھتی ہوں اور قرآن مجید پڑھتی ہوں تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ چلے ماشاءاللہ، قرآن مجید تو میرا رب کا ایسا کلام ہے کہ پہاڑوں پہ اللہ پاک فرماتے نازل فرماتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ بارے ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرے بھائی کال کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں حضرت سے بات کر رہا ہوں ضلع ٹک سے۔ جی اپنے خواب بیان کیجیے۔ میں جب اپنے بھائی کی دکان پر گیا تھا تو اس نے مجھے بولا اوپر سے کچھ لانے کے لیے کہا ہے، تو پھر میں وہاں گیا تو اوپر چوزا تھا تو اس کو میں نے زندہ ہی اپنے منہ میں ڈال لیا ہے۔ پھر کچھ خیال آیا ہے کہ میں اس کو منہ سے مطلب اس کو ذبح تو کر لینا چاہیے تھا، تو اس وجہ سے میں اس کی تعبیر میں۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں کسان ہوں سر، کسان فارمر ہے، کسان ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہیے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ابھی آپ کو کال کیا، ابھی میں نے کہا ہے کہ میرے مطلب جس میں خواب دیکھتی ہوں اور میرے خواب کچھ اچھے نہیں ہوتے، تو مجھے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتا۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کون؟ راول پنڈی سے۔ راولپنڈی سے بات کس قسم کے خواب دیکھتی ہیں؟ مطلب ڈراؤنے دیکھتی ہیں؟ کس قسم کے خواب دیکھتی ہیں؟ مطلب کبھی اس طرح سے جس رکشے میں بیٹھی ہوئی ہوں، کبھی اس طرح سے کہ مطلب بارش ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ حقیقی زندگی میں کچھ پریشان رہتی ہیں؟ جی ہاں پریشانیاں تو ہیں۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرما، ہم سب دعا گو ہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے کہ وہ خواب جو ہمیں بذریعہ ویڈیو موصول ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں سویا ہوں، تو جس طریقے سے بقرعید پہ قربانیاں ہوتی ہیں تو گائے کی قربانی ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور ایک گائے کو ذبح کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور ایک اونٹ کی بھی قربانی دیکھی ہے، تو اس سلسلے میں اس کی تعبیر آپ سے ذرا معلوم کرنا چاہ رہا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ ہے۔ میں نے کل رات خواب میں دیکھا کہ دو کالی پینسوں نے میرا راستہ روکا ہوا ہے، اور کل رات کو میری بہن نے بھی خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پلیز اس خواب کی تعبیر بتا دیں۔ السلام علیکم، میں وسیم نیاز بات کروں اسلام آباد سے۔ میری وائف نے تقریباً 2-3 بجے کا ٹائم تھا رات کے، اس نے خواب دیکھا ہے کہ بہت زیادہ چڑیاں ہوتی ہیں اور وہ امرود کھا رہی ہوتی ہیں۔ پلیز اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ایوب ہے، میں مظفر گڑھ سے بول رہا ہوں۔ میرے خواب میں جب میں سوتا ہوں نا، سال میں ایک دفعہ، یہ ہر سال ہوتا ہے، جب میں سوتا ہوں تو میرے خواب میں نا سانپ وغیرہ آتے ہیں اور میں بہت ڈرتا ہوں ان سے۔ بعض اوقات میں اٹھ کر بھاگنے لگ جاتا ہوں، اتنا میں ڈر جاتا ہوں۔ چاہیے کہ آپ کی توجہ، کیونکہ مفتی صاحب بتانے جا رہے ہیں خواب کیا کہتے ہیں، لیکن ابھی نہیں، ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین آئیے چلتے ہیں مصعب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مصعب۔ بشیر صاحب نے کراچی سے کشمیر سے پوچھا کہ ان کی سسٹر نے خواب دیکھا کہ دکان میں سلیپرز رکھے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت سے، لیکن انہوں نے خریدے نہیں۔ دیکھیں اس کی تعبیر یہ آ رہی ہے کہ فی الحال کچھ رشتوں کی سلسلے میں کچھ پریشانی ہے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ یہ پریشانی دور فرمائے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جب رشتہ آتا ہے نا تو ہمارے خیالات چاہے وہ لڑکی والے ہوں لڑکے والے ہوں خیالات بڑے اونچے ہوتے ہیں. ہمیں ایسا چاہیے ایسا چاہیے. تو چاہے لڑکے والے ہوں لڑکی والے ہوں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر رشتہ مناسب ہے اور بظاہر کوئی اخلاقی یا کوئی ایمانی برائی نہیں اور ایک نارمل اپنا بزنس ہے اپنا کماتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال آپ نماز کی پابندی رکھیں, سسٹر سے کہیں اور یا لطیف یا اللہ فجر عصر اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور ہر نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 11 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. محمد قاسم صاحب نے پوچھا کہ آسمان پر ستارے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں کہ لائک جیسے کلاؤڈز ہوتے ہیں بادل تو چل رہے ہوتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں, لائٹ دیتے ہیں اور اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ خالق السماوات والارض, زمین و آسمان کا خالق وہی ہے اور وہ بعض اوقات اپنے بندوں کو کچھ ایسے مناظر دکھا دیتا ہے کہ کچھ بھی کر لو کہیں پہنچ جاؤ لیکن یاد رکھنا کہ ہر جگہ بادشاہی میری ہے. وہ خود فرماتا ہے نا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, بھاگ جتنا بھاگتا ہے, لا تنفذون الا بسلطان, جہاں جائے گا ہماری بادشاہت کو پائے گا. تو بس ظاہر ہے کہ آپ کو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسے مناظر دکھا کر آپ کے یقین کو اور پختہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے. مرحوم والد کہتے ہیں حج کر کے آئے ہیں, یعنی مرحوم ہے لیکن خواب میں حج کر کے آئے اور کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, کہا کہ ہم تبرکات لینے کے لیے یا دینے کے لیے آئے ہیں. یہ بڑا پیارا خواب ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مرحوم والد اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھ لیں کہ رحمتوں کے سائے میں ہیں. اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. بظاہر خواب یہی بتا رہا ہے اور ہمارا حسن ظن بھی ہے. بلقیس بہن نے نواب شاہ سے پوچھا کہ یہ اپنے مرشدوں کے دربار پر گئی تو ان کی والدہ, وہاں ایک بچی ہے جھولا جھول رہی ہے اور یہ کہتی ہیں یہ میری ہے اور اس کے چہرے پر خون بھی لگا اور یہ سوچتی ہیں کہ میں جاؤں پوچھوں کہ کیا ہوا ہے, اس بچی کو کیا کھلایا ہے. دیکھیں یہاں پر کچھ معاملات میں رکاوٹوں کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ کچھ معاملات ان کے ہیں لیکن ابھی کچھ رکاوٹیں ہیں اور اس وجہ سے یہ پریشانی کے عالم میں ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو, رکاوٹ ہو, پریشان ہونے کے بجائے ایک اسباب تلاش کیجئے اور اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. توکل کرے, توکل علی اللہ جسے ہم کہتے ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم نے کسی بات کا ارادہ کر لیا ہے خوب سوچو بچار کے بعد تو اب اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں پریشان ہونے کے بجائے تھوڑا ایک اسباب اختیار کرنے چاہیے, حکمت عملی سے کام لینا چاہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے, تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور ان سے میں کہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا رحمان یا رحیم کثرت سے پڑھیں. اچھا, بہن نے پوچھا کہ مہندی گھول کر یہ پیر پر لگا رہی ہیں اور دوسرا خواب انہوں نے بیان کہ کوئی دعوت پہ کسی نے بلایا تو ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی چلو. وہاں پہنچتی ہیں تو ان کو یہ خیال آتا ہے کہ وضو کرنا بھول گئیں اور پھر وہاں ان کے یہاں وضو کرنے کے لیے جاتے وہ کہتے ہیں کہ بھائی پانی جو ہے نا یہ رواں پانی ہے تو یہاں وضو نہیں ہوگا آپ کا, حالانکہ رواں پانی میں ہو جاتا ہے. تو پھر اپنے گھر کو آ جاتی ہیں. اچھا, مہندی گھول کر یہ پیر پر لگا رہی ہیں, کوئی ایسا کام کر رہی ہیں کہ جس کام کا انشاءاللہ ان کو فائدہ پہنچے گا, کیونکہ بعض اوقات مہندی لگائی جاتی ہے پیروں کو, یعنی پیروں پر, تو وہ دماغ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یا ایک جسم وجود کو آرام پہنچانے کے لیے, تو کوئی ایسا کام انشاءاللہ ہوگا کہ جو ان کے لیے باعث تسکین ہوگا. بعض اوقات مہندی اس کا سائن اچھا بھی نہیں ہوتا لیکن یہاں پر یہ اچھا دکھائی دے رہا ہے. اچھا, دوسرا جو خواب بیان کیا ہے یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ نیک خاتون ہیں لیکن جانے انجانے میں کہیں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے کسی چیز میں, کوئی آپ وظیفہ کرتی ہیں یا کوئی کام کرتی ہیں اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے, یا جانے انجانے میں جیسے بعض اوقات بندہ, میں ایک مثال دے رہا ہوں, قرآن شریف یوں اٹھایا اور ایک جلدی سے زور سے رکھ دیا, اس طرح نہیں پتہ ہوتا, جانے انجانے میں کوئی ایسی بات, کوئی ایسی کمی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو بہرحال آپ غور کر لیں, کوئی ایسی بات اس میں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا تو انہیں پھر تنبیہ بھی تھوڑی جلدی ہوتی ہے کہ بھائی یہ تاکہ وہ آگے بڑھنے نہ پائے اور اللہ کی فرما برداری کی طرف ہی رہے.
اور اس کے بعد بہن نے کہا کہ ان کی بہن باغ میں ٹہل رہی ہیں، خواب میں دیکھا، اور دوسرا خواب دیکھا کہ ان کے مرحوم والد ان سے پیار کرتے ہیں۔ ان کی بہن باغ میں ٹہل رہی ہیں، باغ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، گھاس وغیرہ ہوتی ہے، درخت وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھا خواب ہے، اور ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ ان کے فیوچر کی طرف اشارہ ہو کہ ماشاءاللہ آرام اور سکون ہے، فیوچر اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ کہتی ہیں کہ ان کے مرحوم والد انہیں پیار کر رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ جانا ایک سایہ دار درخت کی مانند ہوتا ہے، اور اٹھ جائے تو ظاہر ہے کہ محسوس ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ایک بندہ اپنے آپ کو چاہے وہ بیٹا ہو بیٹی ہو اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ خواب ہمت کہلاتا ہے کہ جو سوچا آپ نے وہ خواب میں دیکھ لیا، جو سوچتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یعنی اچھا معاملہ ہے، مستقبل میں کوئی ایسی بات کہ جس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کے بعد کوئٹہ سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بہن نے خوبصورت گھر دیکھا کہ گھر والے وہاں پر موجود ہیں، وہاں بھینسیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ درخت وہاں ہوتا ہے، خود بخود بیر جو ہے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب یہ خواب بڑا اچھا، دیکھیں عام طور پر بھینسیں جو ہوتی ہیں نا، اس میں کسی یعنی ہلکی پھلکی بیماری یا پریشانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ہم نے کئی مرتبہ تعبیر بیان کی، لیکن یہاں تعبیر مختلف ہے کہ وہ بھینسیں ان کی ہیں اور یہ خوش ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے دوسرا خواب جوڑیں کہ درخت سے خود بخود بیر، تو ماشاءاللہ ان کا یعنی کسی حوالے سے بھی کوئی خوشخبری انہیں ملے گی۔ اور اس میں صاف عنصر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان نے کچھ نہیں کیا ہوتا اور ایک دم اچھی خبر آتی ہے، وہ خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، تو ایسا کسی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی کردار ہو نہ ہو، لیکن انشاءاللہ ان کو کوئی غیبی اسباب اس طرح پہنچیں گے یا کچھ اس طرح ہوگا کہ ان کو انشاءاللہ خوشی یا فائدہ ملے گا۔ پھر دوسرا خواب دیکھا انہوں نے کہ بارش جو ہے نا وہ دیکھتی ہیں، اور دیکھتی ہیں کہ آگ کی بارش ہے، سورہ رحمان پڑھتی ہیں تو رک جاتی ہیں، خواب میں قیامت دیکھتی ہیں، قرآن پڑھتی تو انہیں نقصان نہیں پہنچتا۔ دیکھیے بڑے کچھ خواب ہوتے ہیں آج کل میں بڑے واضح کلیئر خواب ہوتے ہیں کہ آگ کی بارش، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ خواب ہوتے ہیں جو امت مسلمہ کی اجتماعی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور باقاعدہ ایک تلقین تنبیہ کی جا رہی ہے کہ لوٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ تو یہاں دیکھیں آگ کی بارش، لیکن سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے، ہر چیز کی زینت ہے، قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے، یہ پڑھتی ہیں تو رک جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فرائض واجبات سنتوں کے ساتھ اور حقوق العباد میں کمی اور کوتاہی نہ کرنے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو گاہے بگاہے کرنا چاہیے، اور خاص طور پر سورہ رحمان بھی آپ پڑھیں تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب ہے۔ اور دوسرا خواب بھی جو دیکھا کہ قیامت ہے، قرآن یعنی یوں سمجھ لیں کہ قرآن سے صرف دنیاوی مصائب و علام دور نہیں ہوتے، قرآن وہ ساتھی ہے کہ اسے آپ اپنا دوست بنا لینا، اس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں۔ دنیا میں کوئی دوست ہوتے ہیں تو وہ خوشی میں ساتھ لیکن غم میں ساتھ نہیں ہوتے، پریشانی میں اکیلا چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن قرآن وہ دوست ہے کہ ایک مرتبہ کر لیں، دنیا میں بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، قبر میں جب سب چلے جائیں گے یہ نور بن کر آئے گا، اور روز قیامت آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جا کر آپ کی سفارش کروائے گا، تو انشاءاللہ کسی موقع پر تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ آپ قرآن کی تلاوت روزانہ کچھ نہ کچھ کیا کریں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ضلع اٹک سے بھائی نے پوچھا کہ بھائی کی دکان جو ہے وہ ہے، وہاں گئے تو انہوں نے اوپر کچھ لینے کے لیے بھیجا، تو جاتے ہیں تو چوزا ہوتا ہے زندہ منہ میں لے لیتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ ذبح کر لیتا تو بہتر تھا۔ جانے انجانے میں کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جو آپ کے مناسب نہیں ہے یا شریعت کے موافق نہیں ہے، ذرا سا غور فرما لیں، بعض اوقات بھول چک میں ہو جاتا ہے تو ذرا سا غور فرما لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں، اور بلکہ ایک پنڈی سے بہن نے پوچھا کہ الجھے ہوئے پریشان خواب دیکھتی ہیں۔ دیکھیں اگر آپ حقیقت میں پریشان رہتی ہیں، ہر وقت خیالات کا ہجوم ہوتا ہے، تو پھر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، آپ کو یہی پریشان کن خواب آئیں گے، الجھے ہوئے خواب آئیں گے جس کا نہ کوئی سر ہوگا نہ پاؤں ہوگا۔ تو اس کا سب سے بہتر یہ ہے کہ پریشان ہونا چھوڑ دیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اپنے اوپر سوار نہ کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، لا حول شریف پڑھیں، یا رحمان و یا رحیم پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرمانے والا ہے
اور سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں اور سیدھی کروٹ پہ سوئیں، انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے۔ ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں۔ بھائی نے کہا فجر کے بعد یہ خواب دیکھا جس طرح قربانی ہوتی ہے عید الاضحیٰ میں، تو گائے کی قربانی دیکھی، قربانی اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا اور اون کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ بہتر یہ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں، کیونکہ بعض اوقات کچھ خیرات ہوتے ہیں کہ بھائی عید الاضحیٰ میں یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، اور پھر کہیں ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر ریل کی طرح چلنا شروع ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ احتیاطاً کوئی صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، اور صدقہ جو ہے نا وہ بہتر یہ ہے کہ گوشت وغیرہ کا صدقہ دے دے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہے، یعنی اچھا ہے انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی صدقہ دیتا رہنا چاہیے، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو، رقم کی صورت میں ہو، جس طرح بھی گنجائش ہو، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دیتے رہیں۔ عائشہ بہن نے کہا کہ دو کالی بھینسیں ہیں اور راستہ روکتی ہیں، پھر دوسرا خواب ان کی بہن دیکھا کہ انہیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ خواب تھوڑا سا یہ کہ کچھ الجھنیں ہیں یا پریشانیاں ہیں یا کوئی وجود میں جیسے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ہاتھوں میں پاؤں میں درد ہے، اس طرف اشارہ ہے، تو بر اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے، ہر پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ بلا خطیبہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، اور دم کیا ہوا پانی پیا کریں، اور نمازوں کی پابندی رکھیں۔ اچھا، وسیم صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا کہ ان کی وائف نے دیکھا بہت ساری چڑیاں ہیں اور امرود کھا رہی ہیں، تو یہ خواب تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں کہوں گا کہ اپنی وائف کی طرف سے کوئی صدقہ وغیرہ دیتے، اللہ رب العالمین ہر پریشانی سے، رکاوٹ سے محفوظ و معمون فرمائے، صحت کے حوالے سے بھی صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ بھائی نے کہا کہ خواب میں سانپ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں، تو بھائی نہ ڈرا کریں، سانپ دیکھ کے ڈر گیا، دیکھیں اس سانپ کو دیکھنا حقیقت میں دشمن ہے، تو کچھ کہا نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ میں ڈر بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا ڈر سے باہر نکلیں، اور دوسرا نمازوں کی طرف آئیں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں، اور جتنی بھی طاقت ہو اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دے دیا کریں۔ ٹھیک ہے مصعب، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، وہی بات جہاں میں نے ابتداً کہی تھی کہ بڑے خوبصورت روز و شب آ رہے ہیں ماہ رمضان مبارک کے، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یار و انتظامیہ کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اب درود پاک کی کثرت رکھیے گا۔ بس یہ بھی بتا دیں کہ انشاءاللہ اب اس پروگرام میں رمضانوں کے بعد، عید کے بعد ملاقات ہوگی۔ جی رمضان مبارک کے بعد یہ خواب کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ دیگر پروگراموں میں مفتی صاحب بھی آپ کو نظر آئیں گے، اور ہو سکتا ہے شاید میں بھی کہیں آپ کو نظر آ جاؤں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی اس پروگرام کے حوالے سے رمضان کے بعد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور تراویح پڑھیں، روزے رکھیں، تلاوت قرآن مجید کریں، اور قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں اور عمل کریں، اور سب اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں، ہمیں دعا میں رکھیں، یار انتظامی یاد رکھیں، حاجی عبدالرزاق صاحب کو، اور جو ہماری فیملی ہے جن کے انتقال ہوا، اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی سب کی مغفرت فرمائے۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، کثرت سے درود پاک رکھیں، پڑھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔